हेलो गाइस, आज फिर हाजिर है एक और सच्ची स्टोरी के साथ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन दी थ्रिल। ये 1950 का वाक़या है, जब हम लोग सहारनपुर के मोहल्ला काजिया में रहा करते थे। मोहल्ला शाह वलायत और तखासा वगैरह मुसलमानों के ख़ास मोहल्ले थे, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन कुछ घर हिंदुओं के भी थे। सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे और उनके दरमियान फ़िरका वाराना कशीदगी नहीं थी। हमारा शुमार काफ़ी खाते पीते घराने में होता था। हमारे अब्बा जान की सब इज़्ज़त करते थे। हम 5 बहन भाई थे। सबसे बड़ा मैं यानी अजहर, मुझसे छोटी हलीमा और उससे छोटे 2 भाई हारून और एहसन, और सबसे छोटी परवीन। अब्बा जान की शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि वो मुझे हकीम बनाए। इसी वजह से मैं हिकमत पढ़ने दिल्ली चला गया। जब मैं हिकमत पढ़ कर वापस आया तो अब्बा जान ने मुझे अपने ही मोहल्ले में मतलब खुलवा दिया। अल्लाह ने मेरे हाथ में बहुत शिफा दी थी, इसीलिए जल्द ही दूर दराज के लोगों तक मेरी शोहरत पहुंच गई और वो इलाज के लिए मेरे पास आने लगे। हमारे वालिदैन नमाज रोज़े के पाबंद थे और वालिद साहब तो काफ़ी वज़ाइफ भी पढ़ते रहते थे। इसी वजह से अल्लाह ने उनकी ज़बान में तासीर पैदा कर दी थी। मोहल्ले की अक्सर औरतें बच्चों के लिए नज़र का तावीज़ ले जाती थी। हमारे साथ अब्बा जान के रिश्ते की एक बहन भी रहती थी। इनका नाम जहाँ आरा था। वो काफ़ी तेज़ मजाज और नकछड़ी सी थी। शादी के 6 साल बाद ही अपनी तंग मजाजी के बायस शौहर से अलहदगी हो गई। बहन भाई कोई था नहीं। जब तक माँ बाप जिंदा रहे उनके साथ रही और उनके इंतकाल के बाद अब्बा जान इन्हें अपने साथ घर ले आए। मेरा मतलब अच्छी तरह जम गया तो अब्बा जान को मेरी शादी की फिक्र हुई। वैसे भी पुराने ज़माने में लड़के लड़कियों की शादी जल्द ही कर दी जाती थी और मैं तो 24 बरस का हो चुका था। अम्मी जान ने झटपट अपने ख़ानदान में एक लड़की तलाश करके मेरी शादी की तारीख तय कर दी। लड़की वाले हरदोई में रहते थे। मुझे भी कोई एतराज़ न था। मुझे अपनी वालदा के इंतखाब पर पूरा भरोसा था। ईद के महीने में मेरी शादी थी। घर में गोया बाहर आ गई थी। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। 5 कमरों के सामने बड़ा दालान और इसके बाद काफ़ी बड़ा सहन। इसके अलावा पिछली जानब भी कच्चा सहन था, जहाँ बरगद का एक घना पेड़ था। इसके नीचे हैंड पंप लगा हुआ था। वहाँ पर बहनें बर्तन और कपड़े वगैरह धोया करती थी। घर की नई तज़ीन और आरइश के बाद वो दिन भी आ ही गया जब मैं और खतीजा निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधे और मैं खतीजा को ब्याह कर ले आया। मैंने खतीजा को शादी वाली रात ही पहली दफ़ा देखा और अपनी वालदा की पसंद पर रश रश कर उठा। मेरी बीवी वाकई लाखों में एक थी। चेहरा था कि चौदहवीं का चाँद, लब जैसे याकूत, इस पर घने खूबसूरत बाल। मैं तो उसे देखता ही देखता रह गया। अब मेरी हर रात शबे बरात और हर दिन ईद की तरह गुजर रहा था। वक्त इसी तरह हंसी खुशी गुजरने लगा। एक दिन मैं मतलब से लौटा तो खतीजा ने मुझे बाप बनने की खबर सुनाई। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने खतीजा से कहा, दुआ करो अल्लाह हमें बेटी से नवाजे। इस पर खतीजा मुस्कुरा कर रह गई और शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे की पैदाइश का दिन आ गया। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली थी और मुझे चांद सी बेटी से नवाजा था। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने बाजार से मिठाई मंगवाई और पूरे मोहल्ले में तकसीम की। अम्मी और अब्बा जान भी मेरी खुशी में खुश थे, लेकिन बेटी की पैदाइश का सुनकर जहाँ आरा फुफो का मुँह बन गया और उन्होंने नक चढ़ा कर कहा, लो भला, पहले क्या 2 कम थी जो ये तीसरी भी आ गई। उनका इशारा मेरी दोनों बहनों की तरफ था। अम्मी ने कहा, बेटी तो खुदा की रहमत होती है। इस पर वो तिनक कर बोली, भाभी जान, बेटी नीरा बोझ होती है, उससे ब्याने के लिए ढेरों रुपए चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन पास अदब के सबब खामोश रहा। मेरी बेटी की इन्हें इतनी क्या फिक्र पड़ गई थी। अम्मी जान फुफो की बात सुनकर वहाँ से उठकर चली गई। बेटी का नाम अब्बा जान ने मानूर रखा। इस तरह वो हमारी ज़िंदगी में नूर की किरण भरकर आई। एक रात सर्दी अपने उरूज पर थी। सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर दुबक कर सोए हुए थे। मेरी आंख खुली किसी के जगाने से। मैंने नींद भरी आंखों को मलते हुए देखा तो खतीजा को अपने पलंग के पास खौफजदा खड़ा पाया। मैंने पूछा, क्या बात है खतीजा? उसने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, अभी अभी मैं नूर को दूध पिलाकर सोने के लिए लेटी तो मुझे पिछली सहन की जानिब से ऐसी आवाज़ें आती महसूस हुई जैसे कोई चीज़ ज़मीन के अंदर ही अंदर गुजर रही हो।
اور اس کے ساتھ ہی چھن چھنا چھن چھن کی آوازیں بھی آئیں۔ میں نے لالٹین کی لو اونچی کر کے ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ مجھے خدیجہ کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن اس کی تسلی کی خاطر میں نے اٹھ کر کھڑکی سے صحن کی طرف جھانکا۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ برگد کا پیڑ اسی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا اور سردی کی وجہ سے چاند کی روشنی کچھ زیادہ ہی زرد معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے بستر سے واپس آ کر خدیجہ سے کہا، تم ابھی سو جاؤ، یہ سب تمہارا وہم ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بھی نیند کے مارے سو گیا۔ صبح تک اس واقعے کو بھول چکا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے مکتب میں چلا گیا۔ مکتب میں بھی اس بات کا خیال نہ آیا۔ حسب معمول دوپہر کو کھانے کے لیے گھر آیا۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حلیمہ اور خدیجہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حلیمہ کے چہرے پر خوف صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے بشاشت سے کہا، کیا بات ہے حلیمہ؟ اس نے جواب دیا، بھائی جان، میں اور بھابھی ہینڈ پمپ کے نیچے برتن دھو رہے تھے کہ ہمیں صحن کے مشرقی کونے میں چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں زمین کچھ دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے پچھلے صحن میں پہنچا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ کا غور سے معائنہ کیا۔ میں نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس گول دائرے جیسے نشان کے چاروں طرف مارنے لگا۔ سب طرف سے زمین ٹھوس تھی، لیکن مشرقی جانب سے کچھ کھوکھلی محسوس ہوئی۔ یہ بات پریشانی کی تھی کہ ایک رات میں زمین کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے ہنستے ہوئے حلیمہ سے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ اب ہر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، سب تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ میری بات سن کر وہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ جب میں نے خدیجہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر آ گیا کیونکہ خدیجہ اس کا ذکر مجھ سے پہلے بھی کر چکی تھی۔ شام کو میں مکتب چلا گیا اور اس بات کو تقریباً بھول گیا کیونکہ مکتب میں بہت رش تھا۔ اس طرح دن ہفتوں اور مہینوں میں بدل گئے اور ہماری نور کی سالگرہ آ گئی۔ اس موقع پر خدیجہ اور بہنوں نے محلے کے کچھ لڑکے بلا کر اچھی خاصی تقریب کر ڈالی۔ رات کے 8 بجے ہم سب فارغ ہوئے۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ میری آنکھ چیخ کی تیز آواز سے کھل گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سجھائی نہ دیا۔ پھر جب میں نے خدیجہ کے پلنگ کی طرف دیکھا تو اسے خوف سے کانپتے پایا۔ اتنی سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے پانی دیا اور پوچھا کیا ہوا۔ اس نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان کہا، حکیم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک گونجتی ہوئی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارے صحن میں دفن ہوں، مجھے نکالو، اور ساتھ ہی چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، خدیجہ، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بولی، میں اتنی گہری نیند نہیں سو رہی تھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو صرف رات کے 10 بجے ہوئے تھے، یعنی ہمیں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور پچھلے صحن میں کوئی ہے، آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ابا جان کو بتائیں، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ اس وقت تو میں نے اسے سلا دیا، لیکن خود ساری رات نہ سو سکا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ ابا جان بھی اٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اور ابا جان کے لیے چائے بنائی اور وہیں دالان میں بچھے تخت پر بیٹھ کر پینے لگا۔ ابا جان نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، اظہر بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ابا جان کے پوچھنے پر میں نے انہیں تمام بات شروع سے آخر تک بتائی۔ یہ بات سن کر ابا جان کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں ذکر کیا؟ ان کے سوال پر میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ابا جان نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو وہ جگہ مجھے دکھاؤ۔ ابا جان اس جگہ کو غور معائنہ کرنے کے بعد خاموشی سے واپس تخت پر بیٹھ گئے۔ ان کو گہری سوچ میں ڈوبتے دیکھ کر میں نے پوچھا، ابا جان، کوئی خاص بات ہے؟ اس پر وہ میری طرف دیکھ کر بولے، اظہر میاں، یہ ہندوؤں کی دولت ہے، یعنی لکشمی۔ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے ان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس پر وہ بولنے لگے، یہ ہندوؤں کی دولت ہوتی ہے جو امیر دیگوں میں بند کر کے اس پر ناگ کا پتلا بنا کر رکھ دیتے ہیں، جسے وہ ناگ راج دیوتا کہتے ہیں، اور پھر وہ ناگ سے التجائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہماری دولت آپ کے سپرد ہے، ہم یہ دولت 6 مہینے یا سال کے بعد یہاں سے نکال لیں گے۔ اگر اس دوران میں وہ ہندو مر جاتا یا اپنی دولت کسی وجہ سے نہیں نکال سکتا تو وہ دیگ اس کو چھوڑ کر زمین کے اندر چلنا شروع کر دیتی ہے اور کسی دوسری جگہ پہنچ کر رک جاتی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو اس طرح خبر دیتی ہے جس طرح تمہاری بیوی کو بھی، لیکن وہ پہلوی کے بچے کی بھیٹ مانگتی ہے جو کوئی ماں باپ دینے کے لیے رضامند نہیں ہو سکتا۔ ہندو پنڈت تو اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جام وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ دولت ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن بیٹا یہ خون لیتی ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود اوپر آ جاتی ہے۔
ورنہ پھر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا جان نے میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یہ بات تم اپنی ماں، بہن یا بیوی وغیرہ کو مت بتانا، میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ اسی وقت امی جان کے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور ہماری پھوپھو جان باہر آئی۔ وہ سخت اجرت میں تھی۔ وہاں سے گزرنے کے باوجود میں نے ان کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھ لی تھی۔ پھوپھو تو غسل خانے میں چلی گئی، لیکن میری اور ابا جان کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر گئی۔ ناشتے کے بعد ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا اظہر، آج میں مظفر نگر جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کو لینے، وہ بہت بڑے عالم ہے، اسے لے کر میں شام تک آ جاؤں گا۔ ابا جان جانے لگے تو امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابا جان نے کہا، مظفر نگر جا رہا ہوں، ذرا کام ہے۔ ابا جان کے جانے کے بعد میں مطلب چلا گیا۔ دوپہر تک میں نے نہایت پریشانی میں وقت گزارا۔ دوپہر کو کھانا کھانے میں گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد امی جان نے مجھ سے کہا کہ میں حمیدہ بیگم کے گھر جا رہی ہوں، حلیمہ اور آمنہ بھی میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں، ان کے گھر میلاد ہے۔ یہ بتا کر وہ حمیدہ بیگم کے گھر چلی گئی جو دوسرے محلے میں تھا۔ مطلب آنے سے پہلے میں نے ختیجہ کو خاص ہدایت کی کہ وہ نور کو پچھلے صحن میں نہ جانے دے۔ اس نے میری بات پر پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا پچھلے صحن میں کوئی جن بھوت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مگر جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شام کے 4 بجے کے قریب ندیم، جو کہ ہمارا پڑوسی تھا، میرے مطب میں داخل ہوا اور کہنے لگا، حکیم صاحب، آپ کو ختیجہ بہن نے گھر فوراً بلوایا ہے۔ میں گھبراہٹ میں گھر پہنچا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ ختیجہ کے رونے کی آوازیں پچھلے صحن میں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے پچھلے صحن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں دیگ تھی وہاں کی زمین 2 فٹ تک کھدی ہوئی تھی اور قریب ہی نور بے ہوش پڑی تھی۔ دیگ پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کی سرخی نور کے چہرے کی پلاہٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور سونے سے بھری دیگ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ قریب ہی جہاں آرا پھپھو کھڑی ہے، جو پرجوش نظروں سے ایک ٹک سانپ کو دیکھی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نور پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں پاگل ہو اٹھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اپنی معصوم بچی کو بچاؤں اور اس منوس سانپ کو مار دوں۔ ختیجہ تو رو رو کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ اسی وقت ابا جان صحن میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ابا جان کے دوست مولانا ذکی الدین بھی تھے۔ جب مولانا صاحب نے یہ سب کچھ دیکھا تو فوراً مجھ کو پانی لانے کو کہا اور خود منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا، انہوں نے اس پر کوک مار کر پانی نور کے اوپر چھڑکا اور باقی پانی جلدی جلدی دیگ کے چاروں طرف چھڑکنے لگے۔ پانی چھڑکنے کی دیر تھی کہ دیگ چھن کی آواز سے نیچے بیٹھ گئی اور چاروں طرف دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں کچھ کم ہوا تو دیگ سے دھواں غائب ہو گیا۔ میں نے لپک کر نور کو سینے سے لگا لیا۔ مولانا صاحب نے بچا ہوا پانی نور کے اوپر چھڑکا۔ نور تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ ابا جان اور مولانا صاحب نے دوبارہ مٹی اس پر ڈال کر زمین برابر کر دی۔ یہ سب دیکھ کر پھپھو جان جیسے ہوش میں آ گئی اور چور نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب نور کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ابا جان نے غصے سے پھپھو سے پوچھا، جہاں آرا، تم نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے؟ اور ختیجہ، تم کہاں تھی؟ ختیجہ نے جواب دیا، اب بابا جان، میں تو نہانے گئی تھی، نور کمرے میں سو رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو نور بے ہوش پڑی تھی اور پھپھو گڑھا کھود چکی تھی۔ پھپھو جان نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان، نور تو کمرے میں سو رہی تھی، میں نے تو دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز ہے زمین کو کھودنا شروع کیا تھا۔ 2 فٹ کھودنے کے بعد ہی دیگ صاف نظر آنے لگی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ناگ اسی پر نمودار ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا۔ ادھر کمرے سے نور اٹھ کر ادھر آئی۔ میں نے نور کی موجودگی پر کوئی توجہ نہ دی کیونکہ میری تمام تر توجہ سانپ کے اوپر تھی کہ اچانک آپ سب لوگ آ گئے۔ مولانا صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کوئی بھی اس دیگ کو نکالنے کے لیے زمین کھودتا ہے، سانپ اسے اپنی نگاہوں کے طلسم میں اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ میں وقت پر پہنچا، ورنہ نور تو مر جاتی۔ اسی اثنا میں امی اور بہنیں بھی گھر آ گئیں۔ جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو امی جان کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے، نور کی جان تو بچ گئی۔ ختیجہ صرف پھپھو کو خونخوار نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، آخر کو ماں تھی۔ مولانا صاحب کی بات سن کر پھپھو جان نے کہا، ہائے اللہ نہ کرے ہماری نور کو کچھ ہو، ہمیں ایسی دولت سے کیا لینا۔ مولانا صاحب نے ابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس اب یہ دیگ یہاں نہیں رکے گی، کچھ عرصے بعد یہاں سے چلی جائے گی اور تم لوگ اس کی چھن چھن پر زیادہ دھیان نہ دو۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک رات وہ لکشمی کی دیگ بہت شور و زور سے ہمارے گڑگڑاتی زمین کو کھوکھلا کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ آج بھی ہندوستان کی زمین میں ایسے بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں جن کی بانگیں شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔
حریص اور لالچی لوگ اپنے بچوں کی بھیڑ چڑھا کر وہ دولت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ دولت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ وہ لوگ ہمیشہ تباہ و برباد رہتے ہیں۔ ناپاک طاقتیں انہیں خزانہ ہضم نہیں کرنے دیتی۔